अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मरसिया हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना पढ़ रहे हैं। तो इसमें से हम मरसिया पे नोट भी पढ़ चुके हैं, और जो मरसिया है हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना, उसकी भी तशरीह कर चुके हैं। तो आज हम चंद मशकी सवालात करने जा रहे हैं। इनमें से जो पहला सवाल है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदियों से क्या सवाल किया। तो यही सवाल है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला सवाल है। यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदियों से क्या सवाल किया। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब छोटा बच्चा लेकर यजीदी फ़ौज के पास गए या यजीदियों के पास गए, तो उन्होंने उनसे क्या सवाल किया। तो आपने तशरीह भी अच्छी तरह से की है। इस सवाल का जवाब भी आपको खुद ही आना चाहिए, लेकिन आपको मज़ीद जो है जानकारी फराहम हो इस सिलसिले में जो है इसका जवाब है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदी फ़ौज से पहला सवाल यही किया कि यजीदी फ़ौजियों, तुम्हें खुदा की कसम है कि इस मासूम बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी दो। ये हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू का पोता है। अगर आप पानी दोगे तो ये आपकी मशहूरी और बाइस सवाब होगा। तो जो इसका जवाब है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीदी फ़ौज के पास पहुँचे, तो उन्होंने इल्तिजा की यजीदी फ़ौज से कि मुझे इस मासूम बच्चे के लिए जो 6 महीने का है और 7 दिनों से जो है प्यासा है, तो इसके लिए पानी चाहिए ताकि मैं इसकी प्यास बुझा सकूं। तो पहला सवाल यही था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो दूसरा सवाल जो इस सबक में है वो ये है कि इस नज़म यानी मरसिया का खुलासा लिखिए। इस नज़म यानी मरसिया का खुलासा लिखिए। इस नज़म का नाम यानी मरसिया जो है, नाम क्या है इस मरसिया का? हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। ये क्या नाम है? किसका नाम है ये? इस मरसिया का। तो ये मरसिया जो है लिखा किसने है? मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर ने लिखा है ये मरसिया। ये जो ऐसे छोटे छोटे सवाल 2 नंबर के आते हैं अक्सर इम्तिहान में कि आपकी किताब में शामिल मरसिया का क्या नाम है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप लिखोगे कि हमारी किताब में शामिल मरसिया का नाम हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना है। तो इसी तरह से ये भी सवाल आ सकता है कि आपकी निसाब में शामिल मरसिया किसने लिखा है। तो आप इसका जवाब ये लिख सकते हैं कि हमारी निसाब में शामिल मरसिया मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर ने लिखा है। तो यहाँ पे एक दूसरा सवाल जो है, इस नज़म यानी मरसिया का खुलासा लिखे। अब आपको इसका खुलासा लिखना है। तो हज़रत अली यानी खुलासा का मतलब, खुलासा अंडरस्टैंड कराने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि खुलासा में क्या होता है। खुलासा में जो हम लिखते हैं, हम निचोड़ लिखते हैं कि ये जो पूरा मरसिया है इसका निचोड़ क्या है, इसमें क्या क्या हुआ, तो वो हम मुख्तसरन खुलासे में लिखते हैं। तो यहाँ पे खुलासा इस मरसिया का यूं है कि हज़रत अली असगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे। ये जवाब है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो, हज़रत अली असगर हज़रत अली के पोते हैं। करबला के मैदान में यजीदी फ़ौज ने दरियाई फरात पर पहरा बिठाकर, दरियाई फरात, ठीक है। तो दरियाई फरात आपको मालूम होना चाहिए कि जो दरियाई फरात जो है ये एक दरिया है जो करबला से गुज़रता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दरियाई फरात है। तो दरियाई फरात जो है
اس پر پہرا بیٹھا دیا تھا کس نے؟ یزیدی فوجیوں نے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعزا و اقربا کے لیے پانی بند کر دیا تھا، یعنی جو ان کے ساتھ تھے، رشتہ دار تھے یا ان کے گھر والے تھے یا دوسرے جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اعزا و اقربا انہی کو کہتے ہیں کہ جو ریلیٹیوز اور دوسرے لوگ جو ساتھ تھے، تو ان کے لیے کیا ہوا تھا کہ ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کئی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے لیے یزیدی فوج سے پانی مانگتے ہیں، لیکن ظالم یزیدی فوج انہیں پانی نہیں دیتی، اور اس مرثیہ میں دبیر کہتے ہیں کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو اٹھا کر یزیدی فوج سے پانی مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، پانی مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 7 دنوں تک یہ سب لوگ جو ہیں ایک تو فاقہ کشی کی حالت میں رہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ پیاسے بھی رہے، کیونکہ جو صحرا ہوتا ہے، کربلا کا جو شہر ہے، کربلا کا جو میدان ہے، وہ بنیادی طور سے ریگستان ہے، وہاں پہ پانی کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک ہی سورس تھا جو ذریعہ تھا پانی کا، وہ دریائے فرات تھا، تو اس پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا، یزیدی فوج نے جو بٹھایا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور جو دوسرے اعزا و اقربا ان کے ساتھ تھے، اپنے ریلیٹیوز جو ساتھ تھے، ان کو کیا ہوا کہ کیا کیا انہوں نے کہ ان کے لیے پانی بند کر دیا۔ تو اب 7 دنوں تک یہ لوگ بالکل بھوکے اور پیاسے رہے۔ تو اس مرثیہ میں دبیر کہتے ہیں، دبیر کون؟ مرزا سلامت علی دبیر۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصغر کو اٹھا کر یزیدی فوج سے پانی مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، اور فوج کے قریب پہنچ کر سوچتے ہیں کہ میں ان سے کیا کہوں گا، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، اور میں ان کی منت و سماجت بھی کروں گا، مگر وہ کبھی مجھے پانی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ میری آواز ہی نہیں سنیں گے۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں جب علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں، جب وہ پیاس سے نڈھال ہو گیا تھا، تو علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ علی اصغر 6 مہینے کا چھوٹا بچہ تھا، تو گود میں اٹھاتے ہیں اور یزیدی فوج کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن جب سامنے آ جاتے ہیں تو کتراتے ہیں، بالکل شرماتے ہیں پانی مانگنے سے، یعنی جو ان کا مزاج ہے وہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں دشمن کے سامنے جھکوں، لیکن جب دیکھا جائے پیاس سے نڈھال علی اصغر جو تھا، تو جب اس کی حالت دیکھی، اس کی کیفیت دیکھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، تو وہ اب پانی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن خود سوچتے ہیں مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ میں ان سے کیا مانگوں، اور اگر میں دشمن فوج سے مانگوں بھی کیا وہ مجھے دیں گے؟ تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی ان کے ذہن میں، یعنی راستے میں چلتے ہوئے ان کے سامنے پہنچ کر ان کے ذہن میں یہ سوالات آتے تھے۔ اس طرح تو کیا ہے کہ مجھے تو اور میں ان کی منت سماجت بھی کروں گا، مگر وہ کبھی مجھے پانی نہیں دیں گے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو پانی نہیں دینے والے، کیونکہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور وہ میری آواز ہی نہیں سنیں گے۔ اس طرح میرے پیارے لخت جگر کی تو جان جائے گی، اور ساتھ ہی میری عزت بھی جائے گی۔ اس لیے من ہی من میں شرم محسوس ہوئی، اور ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور تھر تھر کانپنے لگے۔ پھر اپنے بیٹے کے چہرے سے چادر اٹھائی اور نظریں نیچے کر کے فرمایا کہ میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ معصوم بچہ آپ کے پاس لایا ہے، یعنی یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور اس سے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ تو پھر جب سامنے پہنچے تو نظریں جھکا کر، یعنی تھر تھرا کر کہا کہ میں تو اپنے لیے میں بھی پیاسا ہوں، یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ پیاسے تو ہم سبھی ہیں، لیکن میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا ہوں، میں اس چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پانی دیجیے، تاکہ اس بچے کی پیاس کی تڑپ جو ہے یہ اس سے بجھ جائے۔ یہ ہماری طرح 3 دن سے نہیں، بلکہ یہاں پہ 7 دن ہے، 7 دن سے یہاں پہ جو ہے یہ 7 دن ہے، یہاں پہ جب آپ یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ 3 دن نہیں ہے، یہاں پہ یہ
7 दिन ہے یہاں پہ یہ 7 دن ہے، تو 7 دن سے پیاسا ہے، یہ بھی ہماری طرح 7 دن سے پیاسا ہے۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو پیاس کا زیادہ غلبہ ہے۔ آپ کی نظر میں یہ آپ کا قصوروار آپ کی نظر میں آپ کا قصوروار ہوں، مگر یہ میرا 6 ماہ کا بچہ تو کسی کے سامنے قصوروار نہیں ہے، یہ تو خود مظلوم ہے اور اس کا باپ بھی مظلوم ہے۔ یعنی کہ اب کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ کی نظر میں اگر میں قصوروار ہوں، میں نے قصور کیا ہے، تو اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ یہ تو بالکل معصوم ہے، پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، چھوٹا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، یہ کسی کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود مظلوم ہوں، یعنی آپ نے میرے لیے مجھ پہ بہت ظلم کیے، پانی بند کیا، دوسری چیزیں فوج لگا دی، دوسری چیزیں کی، اور آپ جو ہیں آپ نے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی ظلم کرنے کی، یعنی کہ میں خود مظلوم ہوں اور یہ میرا بچہ جو ہے مظلوم باپ کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ در نجف بے کس بانو کا لال ہے، یہ نبی زادہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادوں میں سے ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ در نجف ہے، یہ نجف کا موتی ہے، یہ اس مدینے میں جو نجف ہے اس شہر کا موتی ہے، یہ بانو کا لال ہے، یعنی یہ نبی زادہ ہے، نبیوں میں سے ہے، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے، یعنی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد ہوں، بیٹا ہوں، اور یہ میرا بیٹا انہی کی اولادوں میں سے ہے۔ تو میں خدا کی قسم ہے، مدینے کے شہزادے کا یہ آپ سے پہلا سوال ہے کہ اس معصوم بچے کے لیے پانی دو، تو یہ میرا پہلا سوال ہے کہ اس معصوم بچے کے لیے پانی دو۔ ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، تو یہ آپ سے پانی مانگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، تو یہ آپ سے پانی مانگ رہا ہے، اس سے آپ کی مشہوری اور شہرت ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہی لوگ مشہور ہو جاؤ گے اور آپ ہی کی شہرت ہوگی، اور ایسا کرنا باعث ثواب بھی ہے۔ اور آخر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک جھکا کر اس معصوم کے ہونٹوں کو بوسہ دیا تاکہ وہ تر ہو سکے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس معصوم بچے کو بوسہ دیا تاکہ وہ جو ہے تر ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے تر ہو سکے، اور جب آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ روتے روتے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آپ کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہا، اب کوئی بھی بات کہ آپ کے باپ کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہا، اب کوئی بھی بات کہے بغیر نہ رہی، میں نے ساری حقیقت بیان کی، اب تم ہی اپنی خشک زبان منہ سے نکال کر انہیں دکھا دو۔ اور جب اس معصوم بچے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر دی تو تھر تھر کانپتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کیوں دیکھا؟ یعنی اللہ سے مدد طلب کی کہ کتنا ظلم ہوا ہم پہ، اور اللہ کو یاد کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس مصیبت کو جلتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا اس حق اور باطل کی لڑائی میں۔ تو یہ جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جو سوکھی زبان ہے وہ بھی نکال دی، یعنی یہ یہاں پہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کا ماجرا کیسا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے خلاصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اب جو سوال نمبر 4 ہے، اس میں سے آپ کو سیاق و سباق و شاعر کا حوالہ دے کر اس بند کی وضاحت کرنی ہے۔ تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کی اگر ہم دیکھیں گے آپ کا، تو یہ جو ہے امتحان میں آپ کو اس نظم کے جو ہے بند وہاں پہ آ جاتے ہیں، یعنی اس میں سے آپ کو جو ہے 3 مصرے آ جائیں گے، تو
تو جو 6 اشعار پہ یعنی 6 اس میں سے آپ کو آ جائیں گے 3 اشعار یعنی 6 مصرے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک مصرع تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ شعر کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ایک مصرع ہوتا ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ دوسرا مصرع ہوتا ہے. تو 2 مصرے ایک شعر بناتے ہیں. اس لحاظ سے اس میں سے 6 مصرے ہوتے ہیں اور 3 اشعار ہوتے ہیں. تو 3 اشعار کا بند آ جاتا ہے وہاں پہ اور اس کی جو ہے اس کا سیاق سباق کرنا ہوتا ہے یا اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہے یہاں پہ یہ کون بے زباں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے امتحان کے حوالے سے. یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے بھانوے بے کس کا لال ہے. لو مان لو ہمیں قسم ذوالجلال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے. یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کس میں ناموری ہے ثواب ہے. یہ بند جو ہے جواب میں ہم ایسے لکھیں گے کہ اس کا جو سیاق و سباق ہمیں کرنا ہوگا تو وہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو بند ہے یہ بند مرزا سلامت علی دبیر یا مرزا دبیر کی لکھی ہوئی مرثیہ جو ہے جس کا کیا نام ہے، حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا. حضرت علی اصغر کا پانی مانگنا سے لیا گیا ہے. اس بند میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج جو کہ نہر فرات پر پہرا لگائے بیٹھی تھی سے پانی مانگنے کے بعد یزیدی فوج سے فرماتے ہیں کہ اے یزیدی فوجو، معصوم نبی زادہ 3 دن سے، یہاں پہ ہم 7 دن سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 7 دن وہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. تو 7 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بے زباں کون ہے؟ یہ در نجف بانوے بے کس کا لال ہے، یعنی یہ نبی زادہ ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہی کی اولادوں میں سے ہے. تمہیں خدا کی قسم ہے یہ مدینے کے شہزادے کا پہلا سوال ہے کہ اس معصوم بچے کے لیے پانی دے دو. ٹھیک ہے. ہاں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا آپ سے پانی مانگ رہا ہے. اگر آپ پانی دیں گے تو آپ شہرت پاؤ گے اور ایسا کرنا باعث ثواب بھی ہے. تو لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا. لیکن آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان لوگوں نے پانی نہیں دیا. تو یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. تو آج اسی کے ساتھ ہی یہ جو آپ کا مرثیہ ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہم اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. تو جب تک کے لیے